बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेगा स्टोरीज़ में खुश आमदीद। मेरी प्यारी बीवी सीढ़ियों से गिरकर मुझे हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। उसे सर पर शदीद चोट आई। हस्पताल ले जाने की ज़रूरत ना पड़ी। उसने वहीं दम तोड़ दिया। मैं घंटों उसका सर अपनी गोद में लेकर रोता रहा। हमारी मोहब्बत की शादी थी और शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था कि वो मुझे यूं छोड़कर सफ़र आखिरत पर रवाना हो गई थी। ये सानिहा मेरे लिए मौत से कम ना था। उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन था? जिन लोगों को चंदा की मौत की इत्तला मिली, ताज़ियत के लिए आए, उसकी तदफीन भी मेरे जानने वालों ने की, वरना मैं इस हालत में कहाँ था। बार बार उसका मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैं उसे दीवाना वार पुकारने लगता। जिस तरह हम एक दूसरे को चाहते थे, उसकी मिसालें दी जाती थीं। जिस वक्त उसे कब्र में उतारा गया, मैं उसकी मैयत से लिपट कर धाड़े मार कर रोता रहा और कई दिन तक अपसेट होने की वजह से ऑफिस से छुट्टियां करता रहा, जिसकी वजह से नौकरी चली गई। सेहत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसे पाने का जुनून मेरे सर पर सवार होने लगा। अब हर लम्हा यही सोचता कि उसे कैसे हासिल करूं। चंदा की मोहब्बत में अंधा होकर मैं एक काला जादू के आमिल के पास पहुंचा। उसने एक भारी रकम के बदले मेरा काम करने का वादा कर लिया। मैंने उसके बताए हुए तरीके पर अमल किया। वो लंबा किस्सा है, मुख्तसर कुछ इस तरह। मुझे आज भी याद है वो पूरे चांद की रात थी जब मैंने चंदा की कब्र खोल कर ताबूत का ढकना हटाया। उसका साफ चेहरा मेरे सामने था। चांद की रोशनी में मैंने उसके ज़िंदगी से आर चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर भला का सुकून था जो मुझे पागल कर गया। बहरहाल मैंने उसे कंधे पर डाला और घर आ गया। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। काश मुझसे यह गलती सरजद ना होती। मुझे जैसा करने का कहा गया, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। और ठीक 4 घंटों बाद उसके जिस्म में हरकत हुई। चंदा ने आंखें खोल लीं। मैं बच्चों की तरह तालियां बजाने लगा, जैसे कोई खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा था। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर चंदा को गले लगा लिया। उसका जिस्म नहायत सख्त और सर्द था। उसके जिस्म में पहले जैसी हरारत मैंने महसूस नहीं की। चंदा की काली आंखें काफ़ी बड़ी हो गई थीं। उनकी सफ़ेदी ख़त्म हो गई थी, मगर मुझे इन बातों से कोई सरोकार ना था। मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत वापस मिल गई थी, जिसके लिए मैंने भाग दौड़ की थी और खूब पैसा खर्च किया था। और मुझे क्या चाहिए था? मैं उसका ख्याल रखने लगा, दुनिया की नज़रों से बचा के। चंदा पहले मोहब्बत करने वाली लड़की थी, हर वक्त हंसती खिलखिलाती रहती थी, मगर अब वाली चंदा के चेहरे पर मुस्कुराहट कभी नहीं आई थी। उसके चेहरे पर अजीब वीरानी और बेरहमी छाई रहती। मैं हमेशा उसे खुश करने की कोशिश में लगा रहता, मगर वो खुश ना होती। एक रोज़ उसने मुझसे अजीब सी फरमाइश कर दी और मुझे सकते में डाल दिया। मैं बगौर उसके चेहरे को देखता रहा, जहाँ पहली बार मैंने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। उसने मुझसे इंसानी गोश्त खाने की फरमाइश की थी, साथ में इंसानी खून से प्यास बुझाने की। ये सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। वो मुझे अजीब नज़रों से इंतहाई गौर से देख रही थी, गोया मुझसे मेरी मोहब्बत का सबूत मांग रही हो। ना जाने किस तरह मैंने चंदा को खुश करने के लिए हामी भर ली और वो खुशी से मुंह फाड़ कर कहकहे लगाने लगी। मैं उसे फटी फटी निगाहों से देखता रहा। आज बहुत अरसे बाद उसके चेहरे पर हंसी आई थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इतना सख्त काम तो मुझसे आमलों ने भी ना कराया था जो मैं अब करने जा रहा था। न जाने किस ताकत के ज़ेरे असर मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। शायद शदीद मोहब्बत थी जिसमें मैं हर वो काम करने को तैयार हो जाता जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दे। मैंने चंदा से ऐसी फरमाइश करने की वजह पूछी
کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ طویل نیند سے جاگنے کے بعد اس کو اس کی ضرورت ہے۔ میں اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جب وہ مجھے دوبارہ ملی تو خوش نہیں تھی۔ میں نے اسے خوش کرنے کی ٹھانی اور اس کے لیے ایسا کرنے پر راضی ہو گیا۔ ایک روز میں نے اپنے ایک دوست کو گھر کھانے پر مدعو کیا۔ وہ راضی ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا میں چندہ کے بعد کتنا اکیلا ہوں اور تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، لہٰذا مجھے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنی محبت حاصل کر لی ہے اور آج وہ اسی محبت کی خوراک بننے جا رہا ہے۔ میں چندہ کی محبت میں اتنا خود غرض ہو جاؤں گا مجھے پتہ نہ تھا۔ کھانے کے دوران وہ مجھ سے دوستانہ گفتگو کرتا رہا، میں بھی ہنسی مذاق میں اس کا بھرپور ساتھ دیتا رہا، مگر اندر ہی اندر کوئی نادیدہ قوت مجھے کہہ رہی تھی میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی غلط اور انسانیت کا قتل ہے۔ یہ تمام آوازیں دب کر رہ جاتیں جب کمرے میں کھڑی چندہ کو دیکھتا، جو دروازے کی آڑ سے مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گویا یہ خوراک اس کے لیے اتنی ہی ضروری تھی جتنی انسان کے لیے سانس۔ اسے اپنی جانب یوں گھورتا دیکھ کر میرے ضمیر اور میری دوستی پر محبت غالب آ جاتی۔ آخر کو میں نے اس کو بڑی محبت سے حاصل کیا تھا، اگر میں اس کے لیے اتنا بھی نہ کر سکوں تو لعنت میری محبت پر۔ اسی محبت کے امتحان میں مجھے پورا اترنا تھا۔ میں نے ایک نیا عزم اور حوصلہ محسوس کیا اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ چندہ پریشانی میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے کچھ وقفے سے پیدا ہونے والی آواز سے ہو رہا تھا۔ جب وہ اپنا ہاتھ بے صبری سے دروازے پر مارتی، وہ بے بس تھی۔ میں نے اسے دوست کے پاس آنے سے منع کیا تھا۔ ایک طویل انتظار اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ میرے اشارے کی منتظر تھی۔ کمرے کے اندر پیدا ہونے والی آوازوں پر میرے دوست نے دھیان نہ دیا۔ وہ میرا بے حد پرانا دوست تھا۔ اسے ہرگز توقع نہ تھی کہ گھر میں کوئی تیسرا بھی ہوگا، وہ بھی چندہ جس کے ہاتھوں اس کا قتل ہونا ہے۔ کھانے کے بعد میں نے دوست کے سامنے 2 مشروب کے گلاس رکھے جنہیں وہ گھٹا گھٹ پی گیا۔ گلاس خالی ہونے کے بعد میں نے 2 اور گلاس مزید اس کو پلائے، جس کی بدولت وہ نشے میں دھت ہو کر اول فول بکنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو گیا اور میں نے آگے بڑھ کر چندہ کو کمرے سے باہر آنے کی اجازت دے دی، جو نہ جانے کب سے اس گھڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ اجازت ملنے پر اس کے چہرے پر خوشی کے شادیانے بجنے لگے، جس نے میرے جسم و جان میں نئی زندگی دوڑا دی۔ اسی مسکراہٹ کے لیے میں ایسی کئی قربانیاں دے سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے چندہ کو کام کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی وہ کمرے سے باہر آ گئی اور میں ایک کونے میں کھڑا ہو کر سب دیکھنے لگا۔ چندہ نے اپنا منہ اس کی گردن سے لگایا اور اپنے دانت پوری قوت سے گاڑ دیے، پھر لبالب اس کا خون پینے لگی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ اس نے اس قدر صفائی سے خون پیا کہ ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیا۔ اس وقت مجھے چندہ نہیں، ایک بدروح لگ رہی تھی، جو بڑے مزے سے ارد گرد سے بے نیاز ایک انسانی خون پینے میں مصروف تھی۔ اب چندہ اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگی۔ اس نے اپنے کپڑوں میں لٹکی چھری نکالی اور کسی ماہر قصاب کی طرح لاش کے ٹکڑے کرنے لگی۔ وہ میری طرف سے بالکل بے خبر تھی، یہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ اس نے لاش کے دونوں بازو علیحدہ کیے اور بڑے مزے سے چبانے لگی۔ ادھر میں حیرت کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں تو اس بات پر حیران تھا کہ وہ کچا گوشت اور وہ بھی اتنی مقدار میں کیسے کھا رہی ہے۔ مجھ سے اب اور دیکھا نہ گیا اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کتنی ہی دیر خود کو کوستا رہا،
اور روتا رہا۔ پھر جب ہوش نہ رہا اور نیند کی آغوش میں چلا گیا، کسی کے نرم و نازک ہاتھوں نے چھوا تو میری آنکھ کھل گئی۔ یہ چندا تھی جو بڑے پیار سے میرے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ جانے چندا کو کیا ہو گیا تھا۔ یہ وہ چندا نہ تھی جسے میں جانتا تھا۔ میں چندا کو اس کا ماضی یاد کرواتا رہتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے کتنے خوش تھے۔ تم میرے لیے مزے مزے کے کھانے بناتی، وہ ساری باتیں سنتی رہی اور مجھے اپنے سپاٹ چہرے سے چپ چاپ گھورتی رہتی، گویا اسے اپنا ماضی یاد ہی نہ ہو۔ میں سرد آہ بھرتا۔ بہرحال دن گزرتے گئے، طرح طرح کے خیالات ذہن میں آئے۔ دل محبت کے ہاتھوں مجبور تھا اور میرے قدم کو صحیح کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس دماغ مجھے بار بار غلط کہہ رہا تھا۔ دل اور دماغ میں جنگ جیسی کیفیت تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چندا کا جسم اپنی روح ہے یا کوئی شیطانی بدروح جس نے اس کے جسم میں بسیرا کر لیا ہے۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو پرسکون کر لیا کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب آئندہ وہ ایسی کوئی فرمائش نہیں کرے گی۔ لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ جو بلا میں نے گھر میں پا رکھی ہے وہ مجھے ہی نقصان پہنچائے گی۔ مجھے عامل نے چندا کے اس رویے کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس جاگنے کے بعد ایسی کوئی چیز طلب کرے گی۔ اس نے میری چندا مجھے لوٹا دی تھی، گویا اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اب میں جانوں، میرا اللہ جانے۔ اب میں اس میں واضح تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ میں رات سونے کی تیاری کر رہا تھا جب میں نے چندا کو دروازے پر کھڑے ہوئے پایا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے والہانہ محبت تھی۔ وہ غالباً میرے اس کام سے خوش ہوئی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میرے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ چندا اب بدل گئی تھی۔ اب وہ میرا کھانا پکانے لگی تھی، کپڑے دھو کر پریس کرتی، غرض یہ کہ گھر کے سارے کام کرنے لگی تھی۔ چندا کے اندر یہ تبدیلی میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھی۔ اگر ایک زندگی قربان کر کے میں اسے بدلنے میں کامیاب رہا تھا تو میں بالکل بھی نادم نہیں تھا۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ یہ میری چندا ہے، نہ کہ کوئی شیطانی بدروح۔ مجھے لگنے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میری یہ خام خیالی ثابت ہوئی۔ کچھ دن بعد اس کو پھر انسانی گوشت کی طلب ہوئی۔ اس نے مجھے پھر انسان لانے کو کہا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اب وہ ایسا کچھ نہیں کہے گی، مگر وہ جیسے میری خدمت کر کے اس کا بدلہ مانگ رہی تھی۔ بالآخر مجھے یہ کرنا ہی پڑا۔ اس بار میں نے کسی مجبور اور غریب شخص کو شکار بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں گھر سے نکلا تو تھوڑی دور ایک نوجوان کوڑے کے ڈبے سے کھانے پینے کی اشیاء ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، چلو میرے گھر، تمہیں کھانا دیتا ہوں۔ وہ بیچارہ بھوک سے مجبور میرے ساتھ چل دیا۔ گھر لا کر میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ وہ کئی دن سے بھوکا تھا، کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے کھانے کے اندر بے ہوشی کی دوا پہلے ہی ملا دی تھی۔ جب وہ کھا چکا تو میں نے کہا، چائے پی کر جانا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں اٹھ کر کچن میں جانے لگا اور برتن دھونے شروع کیے تاکہ دوا اپنا اثر دکھائے۔ جب واپس آیا تو وہ گہری نیند میں تھا۔ میں نے چندا کو اشارہ کیا تو وہ کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس سے چمٹ گئی۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اپنا کام کرنے میں مصروف رہی۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ مجھے اس وقت پتہ چلا جب وہ بیڈ روم میں آئی۔ میں نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ دنیا بھر کا پیار آنکھوں میں سمیٹ کر مجھے دیکھ رہی تھی، اور پھر میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کافی دن آرام سکون سے گزرے اور چندا نے بھی کوئی فرمائش نہ کی، جس سے میں خوش تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی، اپنی تمام تر محبت مجھ پر نچھاور کرتی رہتی۔ مجھے تو اب ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اسے موت سے نکالا ہے، بلکہ اب یہی احساس رہتا گویا وہ مجھ سے بچھڑی ہی نہیں۔
اب مجھے کوئی خواہش نہیں تھی، بچوں کی بھی نہیں۔ بہرحال یوں ہی ایک ماہ مزید گزر گیا۔ اب میں اس کی بدلتی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ وہ کچھ چڑچڑی ہو گئی، ہر بات پر مجھ سے لڑنے لگ جاتی۔ جب میں وجہ پوچھتا تو کہتی آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے۔ میں حیران رہ جاتا کہ مجھے احساس نہیں ہے۔ یہ الفاظ مجھے سوچوں کے بھنور میں پھنسا دیتے۔ میں ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن وہ حسب معمول مجھ سے جھگڑ پڑی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے زور دے کر پوچھا تو بالآخر اس کے دل کی آواز زبان تک آ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے میں نے انسانی گوشت نہیں کھایا، تم نے احساس نہیں کیا۔ تم اپنی بھوک تو مٹا لیتے ہو لیکن میرا خیال نہیں کرتے۔ میں جو پہلے ہی غصے میں تھا، میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر شیلف پر جھک گئی۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ میں نے نظر انداز کرتے ہوئے 2 اور نشانے پر لگائے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں تو اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ پھر جیسے مجھے ہوش آیا، اف خدایا یہ کیا کر دیا۔ میں بہت پیشمان ہوا، اس کے قریب گیا، اس کے آنسو پونچھے اور گلے لگا لیا۔ لیکن اب میں خود سے عزم کر چکا تھا کہ اب اپنی محبت کے لیے کسی بے گناہ کی جان نہیں لوں گا۔ لہٰذا میں اسے سمجھانے لگا دیکھو چندا، تم انسان ہو، کوئی درندہ نہیں، لہٰذا اب تمہیں یہ عادت چھوڑنی پڑے گی۔ وہ چپ رہی۔ میں اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ صبح وہ اٹھی اور میری توقع کے برعکس میرے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتے کے بعد اس نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ اتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 2 دن کا واقعہ ہے۔ ہم دونوں ٹی وی پر ایک ڈراؤنی فلم دیکھ رہے تھے کہ اچانک آدم خوروں کے انسانوں کو کھانے کا سین چلنے لگا۔ چندا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ بے چین سی ہونے لگی، اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے ٹی وی بند کر دیا۔ کچھ دیر میں وہ نارمل ہوئی اور دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے ٹی وی پھر سے چلایا۔ اس بار مووی کی بجائے خبریں سننے لگا۔ میری نظر چندا پر تھی۔ اس کی آنکھوں کی سفیدی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے 2 نوکیلے دانت ہونٹوں سے باہر دیکھے۔ تبھی مجھے خطرے کا اندازہ ہوا۔ میں اپنی جگہ پر سیدھا ہوا ہی تھا کہ وہ مجھ پر جھپٹی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی آہنی سلاخ میرے جسم میں پیوست ہو گئی ہے۔ اس کے دانت میری کلائی میں گھس گئے۔ میری چیخ دور تک گئی۔ میں نے ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر رسید کیا مگر اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ میرے پیچھے لپکی۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب وہ اندر لاک تھی۔ میں درد کی شدت سے کرا رہا تھا۔ خون سے میرے کپڑے سرخ ہو گئے۔ پھر میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا۔ فرسٹ ایڈ کا باکس اسی کمرے میں تھا جس کے اندر چندا اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ موجود تھی۔ خون بہت بہہ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی خون روکوں لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر باہر رہتا تب بھی موت تھی اور اندر بھی موت۔ اگر باہر جا کر کسی سے مدد مانگتا تو یہ بھی ممکن نہ تھا کیونکہ رات کا 1 بج چکا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ مجھے لگا وہ سو گئی ہے یا پھر بے ہوش۔ مجھے اب یقین آیا یہ چندا نہیں، کوئی بلا ہے۔ پر اس کو واپس کیسے بھیجوں جہاں سے یہ آئی ہے؟ میں کچن میں گیا اور چھری کی مدد سے باہر لٹکے پردے کو کاٹ کر اس کا کپڑا بنایا اور اپنے زخم پر لپیٹ دیا۔ اب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور آہستہ سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ کمرے میں کہیں نظر نہ آئی۔ ایک دم پیچھے سے کسی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور اس سے پہلے کہ وہ میرے زخمی بازو کو دبوچتی میں بجلی کی تیزی سے پیچھے ہٹا۔ وہ غضبناک ہو چکی تھی۔ اس نے مجھ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہا۔ میں نے
छुरी उसकी टांग में पेवस्त कर दी और अपनी दराज की तरफ दौड़ा। वो लंगड़ा कर मेरे पीछे पीछे आने लगी। उसने मेरी टांग को दबोच लिया। मैं अब आगे ना बढ़ सक रहा था। ऐसे में मैंने उसकी टांग पर जो छुरी पेवस्त की थी उस पर ज़ोरदार मुक्का मारा। वो दर्द से कराहने लगी। मैंने दराज से पिस्तौल निकाला और कई फायर उसके जिस्म में किए। उसकी आंखें उबल कर बाहर निकल आईं और वो साकित हो गई। मैंने अपनी कलाई की मरहम पट्टी की और उसकी लाश को पॉलीथीन के एक बैग में डाला और जाकर उसी कब्र में दफन कर दिया और वहाँ बैठकर खूब रोने लगा, क्योंकि मैंने अपने महबूब की लाश को दूसरी बार दफनाया था।